सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। हमेशा सियासत को मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, लेकिन मेरे ऊपर फर्ज भी बनता है कि हम कुछ डिपार्टमेंट्स पे भी बात करें। पुलिस फोर्स बड़ा अहम रोल होता है उसका मुआशरे के अंदर। हमेशा पुलिस सॉफ्ट टारगेट भी होती है। जिस तरह मैं जर्नलिस्ट हूं, एंकर हूं, ये थैंकलेस जॉब है, इसी तरह पुलिस की भी थैंकलेस जॉब है। हमेशा उनको टारगेट किया जाता है, हमेशा हमें भी टारगेट किया जाता है। पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उठना बैठना होता है, तो वो हमेशा कहते हैं कि आप तो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो जियाले हैं, आप तो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि न्यूट्रलिटी हो, एक ओपिनियन मेकिंग होती है ज़रूर। एज अ जर्नलिस्ट मैं मॉडरेट करता हूँ टॉक शो, ओपिनियन मेकिंग भी होती है हमारी, और कुछ अगर सवालात अगर कोई गेस्ट जवाब नहीं दे रहा तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं। पुलिस कितनी अहम है सोसाइटी के लिए, मुआशरे के अंदर एक्सेप्टेंस लेवल कितनी है। जब भी कोई थाने में जाता है तो वो सबसे पहले घबराता है कि मैं रिपोर्ट क्यों करवाऊं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक कम्युनिटिंग पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया के अंदर, आप पुलिस के साथ एक कम्युनिटी की तरह सपोर्ट करें उनको। और पुलिस के ऊपर एक टारगेट होता है कि पोलिटिसाइज, उसको डीपोलिटिसाइज किया जाए। और टॉर्चर होता है जब भी कोई कस्टडी में होता है। इस हवाले से ज़रूर पूछेंगे। आज के मेरे मेहमान बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं मेरे टॉक शो में। अबरेज़ अब्बासी साहब, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ कराची, बड़ा कीमती वक्त कहीं जाने वाले थे, लेकिन वो जब मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा कि मैं आपके शो में आऊँगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच। मेरे साथ अलीना राजपर साहिबा, एएसपी हैं हैदराबाद, बड़ी एक्टिव हैं, डायनामिक हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू सो मच। अब ऐसा पुलिस हमेशा सॉफ्ट टारगेट होती है और पुलिस ही अमन अमान बेहतर करती है, और कंस्ट्रक्टिव तनकीद होनी चाहिए। ये नहीं कि नहीं हो, तनकीद हो। आपको लग रहा है कि सिंगल टारगेट किया जाता है, सिंगल आउट किया जाता है, ये अकाउंटेबिलिटी सही है मीडिया की, या इदारे के अंदर अकाउंटेबिलिटी का एक निज़ाम होना चाहिए? क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बेसिकली जिस तरह आपने कहा कि पुलिस का एक किसी मुआशरे की इस्लाह में एक बड़ा कलीदी सा रोल होता है, तो डेफिनेटली जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जहाँ पे अथॉरिटी आती है, जहाँ पे पावर्स का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी तो होना लाजमी है। तो ये दुनिया के बाकी ममालिक में भी हम देखें जिनके बेस्ट पॉसिबल मॉडल्स हैं, वहाँ पे भी वॉच डॉग्स और वहाँ पे भी जो उनके ऊपर नज़र रखी जाती है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है उनके चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि क्योंकि पुलिस एक सॉफ्ट टारगेट ज़रूर होता है, जिस तरह के आपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स में कहा, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या पुलिस का जो अपना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है वो आया कितना फ़ाल है। जिस तरह हम आर्म फोर्सेस के साथ नॉर्मली कंपैरिजन्स भी होते हैं, और बाकी हम लोग कहते हैं कि जी उनकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं अभी आई मे नॉट बी एबल टू टेल यू द एग्जैक्ट फिगर्स, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बताता हुआ चलूँ कि एक बहुत साइजेबल नंबर है जो कि सिंध पुलिस में, पंजाब पुलिस में मैंने सर्व किया हुआ है, कि वहाँ पे जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जितने पुलिस वाले और बहुत ही सीनियर लेवल पे उनको जो सज़ाएँ मिली हैं कि अपनी प्रोफेशनल उन्होंने ड्यूटी के साथ जो है इंसाफ नहीं किया, वो शायद किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और महकमे में बड़े वसूख से कहता हूँ कि वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमारी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी इतनी मजबूत है, तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी को हम पे थोड़ा सा हल्का हाथ भी रखना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जो बंदे यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, उसमें मैं आपको सबसे अहम चीज़ बताऊं कि वो उनका जो मोरल बूस्टर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अवाम जब तक हमें अपना नहीं समझती, हमें अपना फ्रेंड के तौर पे नहीं रिकग्नाइज करती, तो हमारा वो जो एक इनकरेजमेंट है वो आपकी ज़ाइल हो जाती है। सो मेरे कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे हम बुरी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं बिल्कुल करना चाहिए, तो जहाँ पे जो अच्छे काम होते हैं उनको भी उसी तरीके से पजीराई मिलनी चाहिए। अलीना साहब, आप एक रोल मॉडल भी हैं ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए, कि आप एएसपी बनी हैं, एक रोल मॉडल। उसी के साथ जिस तरह कह रहे हैं कि एसएसपी साहब के इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी भी इदारे की अकाउंटेबिलिटी की बात करूं तो पुलिस एक इदारा है जिसकी अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, न सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल, उसके साथ अवाम भी हमें हर स्टेप पे अकाउंटेबल फॉर ऑल ऑफ आवर एक्शंस, गुड और बैड, करती है। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का जो पूरा मैकेनिज़्म है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारे अंदर।
ہماری آرگنائزیشن میں نہ صرف یہ ہے کہ صرف جونیئر لیول پہ، سینئر لیول پہ بھی اکاؤنٹیبل ہیں، جس میں سزا جزا کا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے جو بغیر کسی جو ہے بایس کے یا بغیر کسی مطلب بری نیت کے ان کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک جیسے کہ سر نے بات کی، میں اسی بات پہ اگری کروں گی کہ بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم پولیس کو یہ کہتے ہیں اٹس دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ 24 گھنٹے روڈوں پہ عوام کے لیے کھڑے ہیں، ضروری ہے کہ ان کی جو پازیٹیوز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے، جو بری باتیں ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی اکاؤنٹیبل کیا جاتا ہے ادارے میں بھی اور باہر بھی. سر جس طرح علینا نے بھی کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جرائم، آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ قانون بنانے سے جرائم ختم ہوتے ہیں یا امپلیمنٹیشن میں کہیں پرابلم ہے؟ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، قانون تو ہمارے پاس بہت ہیں. اچھا، جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ پاکستان از ون آف دوز کنٹریز، ویری فیو کنٹریز کی جس میں بہت زیادہ قانون، ہر طرح کا قانون موجود ہے. آپ دیکھیں گے 1947 سے جو ہم نے قانون انہیرٹ کیے وہ اس دور کے حساب سے بہت سفیشینٹ تھے، اور اس طرح کی بات نہیں ہے کہ بہت سارے صوبوں میں نئی لیجسلیشن ہوتی رہتی ہے، جس طرح کہ بہت نیا کرائم آ گیا تو اس کو ہم نے ایمبٹ میں لانا ہے. میرے خیال ہے کہ سرٹینٹی آف پنشمنٹ از مور امپورٹنٹ دین ہیونگ مور لا. آئی مین سو ٹو سے کہ اگر ہم پینلائز کرتے جائیں گے لیکن سرٹینٹی نہیں ہوگی تب ہمیں جو ہے وہ ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سیویرٹی بھی نہیں، فار دیٹ میٹر آئی ایم لائک گوئنگ وے ٹو فار، کہ اگر سیویرٹی آف دا پنشمنٹ از ناٹ دیٹ مچ اے ڈیٹرنٹ دین دا سرٹینٹی آف پنشمنٹ. جب آپ کے offender کو یا آپ کے اکیوزڈ کو یہ پتا ہوگا کہ اگر میں مجھ پہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اٹ از سرٹن کہ مجھے پنشمنٹ ملے گی، وہ سب سے بڑا ڈیٹرنٹ ہوتا ہے پوری سوسائٹی میں. جس طرح ایس ایس پی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سزا تو ہونی چاہیے، سزا تو معاشرے کے اندر ہو، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح پولیس کی انکریجمنٹ بہت ہی کم ہے، نہیں انکریج کیا جاتا، وجہ کیا ہے؟ رویہ وجہ ہے، ٹریننگ وجہ ہے، ان ایتھیکل ہے، ٹارچر ہے، وجہ کیا ہے علینا صاحبہ؟ اس کی دیر لائک لائن آف پرابلم جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. نمبر 1 جو پولیس ہے وہ آپ کی ہر وقت روڈوں پہ اویلیبل ہے. اب وہ جس بندے کو رانگ وے جانے سے روکتے ہیں وہ بندہ پولیس کو برائی کہے گا. وی آر فائٹنگ اگینسٹ دا کرمنلز آف دا سوسائٹی، جو رانگ ڈوئنگ ایلیمنٹس ہیں آف دا سوسائٹی، ہم ان کے اگینسٹ کام کرتے ہیں. کوئی بھی اچھا کام کرنے میں آپ کو مداخلت ڈیفینیٹلی فیس کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے آپ کے بیکلش بھی آتا ہے. ہمارے اس ٹائم سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اینی ون ہو ڈزنٹ لائک یو وہ جا کے آپ کے اگینسٹ کچھ پوسٹ کر سکتا ہے، اینڈ اٹ اسپریڈز لائک وائلڈ فائر. تو اٹس امپورٹنٹ کہ عوام سمجھے کہ جو پولیس کام کر رہی ہوتی ہے، ہم لوگ پولیس کو کہیں باہر سے تو نہیں لا رہے، یہ وہی پولیس والے ہیں جو عوام میں سے ہی اٹھ کے آ رہے ہیں، ان کو بھی وہی مسائل درپیش تھے کل پولیس میں آنے سے پہلے جو عام عوام کو درپیش ہیں. میرے ساتھ ڈی آئی جی سکھر ریجن ہے جاوید جسکانی صاحب میرے ساتھ ہیں. جاوید صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو امتیاز. سر کس طرح ہم اپنی پولیس کو اور بہتر کریں پولیسنگ کو، کیونکہ آپ رائٹر بھی ہیں، آتھر بھی ہیں اور آپ میرے پرانے دوست بھی ہیں، کیا کہیں گے؟ پولیس میں تو بہت بہتری کی ضرورت ہوتی ہے ہر وقت اور ابھی بھی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پولیس میں کافی بہتری آئی ہے لاسٹ ایئر سے. خاص طور پہ میں سندھ پولیس کی بات کروں گا. جب سے ہمارے موجودہ آئی جی صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا تو 4-5 پولیس کے بہت ہی کروشل ایریاز ہیں جس میں ضرورت تھی اٹینشن کی اور ان کو پراپرلی ایڈریس کیا گیا ہے، جس میں ٹاپ آف دا لائن ہے یوز آف ٹیکنالوجی. یوز آف ٹیکنالوجی جو ہے پورا ڈیٹا بیس جو ہم بنا رہے ہیں سندھ پولیس میں، وہ سارے جو تھانے ہیں سندھ کے وہ آن لائن ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا ہیومن ریسورس مینجمنٹ جتنا بھی ہے وہ بھی سارا ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے. تھرڈلی جو ہماری ایف آئی آر ہوتی ہے اور ہمارا جو کرائم کا ڈیٹا ہے سی آر او ہے وہ بھی سارا ڈیجیٹلائز ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو سرویلنس کا سسٹم ہے، جو کیمراز لگتے ہیں اور یہ جو نمبر پلیٹ ریڈ ہوتے ہیں، فیشیل ریکگنیشن ہوتی ہے، ان سب پہ کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی نئی نئی ڈیوائسز آئی ہیں جن میں پورا ڈیٹا بیس ہے گاڑیوں کا اور نادرا کا اور لوگوں کی جو ہولڈنگس ہیں ان کا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھمب امپریشن سے اگر آپ کو کسی کا لگائیں گے اس پہ تو وہ سارا ڈیٹیل دے دے گی. تو کوئک ہو گیا ہے، کام فاسٹ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ انویسٹیگیشن کی کوالٹی پہ بہت فوکس ہے.
اور تھانہ لیول پہ جو انویسٹیگیشن ہے پہلے تو ٹھیک نہیں ہوتی تھی، لیکن کراچی میں کافی امپرومنٹ آئی ہیں. وہی سیم ماڈل انٹیریئر سندھ میں بھی آ رہا ہے، ابھی شروع ہو گیا ہے. کیونکہ اس میں پہلا جو اسٹیپ وہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن الگ کر کے اور اس میں اپروپریٹ جو بندے ہیں سوٹیبل وہ لگانے ہوتے ہیں جو والنٹیئرس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں ان کو ان کی فنڈس بھی ملنے چاہیے، ان کا بھی ارینجمنٹ ہے ابھی. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن لبے لباب یہ ہے کہ پولیسنگ وہ بہتر ہے جو پبلک سروس ڈیلیوری کرے. ڈیلیوری ایٹ دا ڈور اسٹیپ، ون ونڈو آپریشنس، یہ آپ نے سارے بز ورڈ سنے ہوں گے. لیکن اس میں یہ ہے کہ بندہ جو بھی مشکل میں ہوتا ہے پولیس کے پاس جائے تو اس کی کمپلینٹ لاج ہو اور اس کو اپروپریٹ ریسپانس ملے، کوئک ریسپانس ملے اور پولیس ایکسیسیبل ہو. تو ابھی یہ اس پہ کافی کام ہوا ہے کہ کمپلینٹ سسٹم بھی ابھی آن لائن پہ جا رہے ہیں، کہ ایف آئی آر بھی آن لائن پہ جا رہے ہیں. تو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن اسٹریم لائن ہو گئی ہیں چیزیں. میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں پوری سندھ میں ہر کرائم جو بھی آپ ہیڈ لے لیں، اسٹریٹ کرائم کو لے لیں، کڈنیپنگ فار رینسم لے لیں، ٹیررسٹ ایکٹس لے لیں، سارے ریمارکیبلی ریڈیوس ہوئے ہیں. ختم نہیں ہوئے ڈیفینیٹلی، اور ختم ہونے کی تو کوئی کلیم کر بھی نہیں سکتا. وہ تو بہت مشکل بات ہے. وہ سویلائزڈ جو نیشنز ہیں وہاں پہ بھی کرائم ہے، لیکن کرائم کی موڈس آپرینڈی ڈفرینٹ ہے. باہر کے ملکوں میں زیادہ ڈیجیٹلائزیشن ہے تو وہاں پہ ڈیجیٹل کرائم ہے. ہمارے یہاں ابھی تک اتنی ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہے، تو ہمارے دوسرے جو کنونشنل کرائم ہے وہ ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ پولیس میں امپرومنٹ آ رہی ہے. اور ابھی تو مطلب آپ نے دیکھا ہے کہ لاسٹ 10 ایئر سے سندھ پولیس میں جو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی اپائنٹمنٹ ہے وہ بھی کمیشن کرتی ہے. اور کانسٹیبل کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ بھی بہت ہی ایک ریگوریس پروسیس بنا دیا گیا ہے. اس میں بہت سے فلٹر ہیں، مطلب بہت سے اسٹیک ہولڈر اس میں انوالو ہیں، ایک بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس سے بھی کافی کوالٹی انڈکشن ہوگی، تو کوالٹی انویسٹیگیشن ہوگی، تو کوالٹی سروس ڈیلیوری ہوگی. تو اس پہ کام چل رہا ہے اور کافی اس میں امپرومنٹ بھی آئی ہے. جی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی امپرومنٹ، میری جو ہے کافی بات ہوتی رہتی ہے، اور جو ہے نا اس حوالے سے پرویز چانڈیو صاحب نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے آئی ٹی کے اندر، اور انہوں نے کافی امپرومنٹ بھی اس میں لائے. سر سب سے پہلے جو آپ نے کمیونٹی پولیسنگ کی بات کی، اس میں بڑا گیپ ہے. اس گیپ کو کس طرح ہم جو ہے نا برج کریں؟ دیکھیں، کمیونٹی اور پولیس بیسیکلی پولیس بھی کمیونٹی سے ہے، جیسے آپ بھی ابھی کہہ رہے تھے. اور یہ کمیونٹی کی ہی پولیس ہے، اور پولیس کمیونٹی کو ہی ریسپانسیبل ہے. گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کو ریسپانسیبل ہے، کیونکہ ان کو سروس ڈیلیور کمیونٹی کو ہی کرنی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ مسٹرسٹ کا جو ایک بہت لمبی ایک ہسٹری ہے ہمارے پاس پولیس کی، اور مطلب لوگ پولیس میں ٹرسٹ نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے، کیونکہ تھانے لیول پہ نا ان کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس میں جاؤں گا تو بہت ٹائم لگے گا. لیکن دیر آر سرٹن ریزنس جس کی وجہ سے مطلب تھانہ صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہا تھا. ابھی بھی مطلب کافی تھانے ہیں جو صحیح ڈیلیور نہیں کر پا رہے، میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں. لیکن کافی ایسے بھی ہمارے تھانے ہو گئے ہیں جو ڈیلیور کر رہے ہیں اور پبلک کا ریسپانس اچھا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو دوں گا لائسنس برانچ کراچی کا نا. ابھی وہاں آپ کسی کو بھیج کے دیکھیں، جا کے دیکھیں کتنی ڈیلیوری فاسٹ ہے، اور کسی سے کوئی قسم کی کوئی چارج نہیں ہے سوائے سرکاری فیس کے. تو اس پہ بہت کام ہوا ہے، ایفرٹ ہوئی ہے. اس کے بعد یہ جا کے اس طرح بنی ہے کہ اب جو بندہ جاتا ہے، ایون فارینر جاتے ہیں تو بھی وہ بھی مطلب پریز کر کے آتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا گیا، اٹینڈ کیا گیا. اور جیسے آپ نے چانڈیو صاحب کی بات کی، انہوں نے کافی بہت محنت کی ہے ٹیکنالوجی میں جب سے ڈی آئی جی بنے ہیں. اور ہمارے آئی جی صاحب کی جو پرائرٹی تھی اس کو انہوں نے بہت صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا ہے. ابھی ہمارے پاس تلاش ڈیوائس آ گئی ہے، مطلب سکھر میں سب ڈسٹرکٹ میں ہے. تو اس سے بھی ہم نے کافی پی اوز پکڑے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس 5-6 ڈیوائسز ضلع میں ہیں. تو یہ اگر ہر تھانے پہ ہو تو آپ سمجھے کہ کتنا فاسٹ ہو جائے گا کام. تو یہ کام بڑھ رہا ہے، اور پبلک تبھی خوش ہوگی پولیس سے جب پبلک کو سروس ڈیلیوری صحیح ملے گی، اور ان سے کوئی ایکسٹارشن نہیں کرے گا، ان کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کرے گا، اور ان کو بٹھائے گا، ان کی بات سنے گا، اور ان کا مسئلہ حل کرے گا. پبلک تبھی ہم پہ ٹرسٹ کرے گی.
اور اس لائن پہ ہم کام کر رہے ہیں ایز اے ٹیم پوری سندھ پولیس. بڑی مہربانی سر، آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی. اب میں آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ انویسٹیگیشن میں ہیں. آئی ٹی کا بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی پوری دنیا کے اندر کرائم بھی آپ کا سائبر کرائم ہے، کافی ایسی چیزیں. ابھی حال ہی میں کچھ مرڈرز ہوئے تھے، اس کو بھی آپ نے جو ہے جس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے نمٹا ہے بڑا زبردست ہے. آئی ٹی کا بڑا رول ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ضرورت ہے؟ میں بریک کے بعد بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آئی ٹی کا بڑا رول ہے، اس کو امپروو کرنا چاہیے، ٹیکنالوجی کو انوالو کیا جائے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس چیز سے تو کوئی انکاری نہیں ہو سکتا کہ جس طرح سے ہم لوگ ایوالو کر رہے ہیں اور جس طرح سے دنیا پوری اوور آل ماڈرنائز ہوتی جا رہی ہے تو کرائم از نو ایکسیپشن ٹو اٹ. کرائم کا جو پیٹرن ہے وہ بھی بڑا ماڈرن سا ہوتا جا رہا ہے. لیکن الحمدللہ یہ بتاتے ہوئے مجھے اطمینان ہے، جس طرح سے ڈی آئی صاحب نے بھی بات کی کہ ہم لوگ آئی ٹی کی فیلڈ کو بالکل اس چیز کو نہ صرف ضرورت کو سمجھتے ہیں بلکہ اس میں بڑا سارا کام بھی ہوا ہے. جس طرح آپ نے 1-2 مرڈرز کی بات کی، ہم موقع پہ جا کے نہ صرف اب ہم لوگ جیو ٹیگنگ، جیو فینسنگ اور روٹ میپ پورا کر کے، اس کے علاوہ ہم لوگ وہاں کا انالیسس کر کے مختلف ایپس ہیں ہمارے پاس تلاش ڈیوائس ہے، ہمارے پاس ڈیجیٹائز ہو گیا ریکارڈ. اب ہمارے پاس یہاں تک سافٹ ویئرس آ گئے ہیں کہ ہم لوگ میچنگ کے تھرو یہ پتہ کر لیں کہ اس بندے کا فیشیل ریکگنیشن کیسا ہے. میں نے 3-4 کیسز ابھی ٹریس کیے ساؤتھ میں ہوتے ہوئے، اس میں CCTV فوٹیجز ہمیں ملی. CCTV فوٹیجز کے بعد ہم نے وہ اپنے CRO میں ریکارڈ کروایا تو اس نے فیشیل ریکگنیشن کے تھرو میچ کر کے ہمیں بندہ بتا دیا کہ یہ والا ہے اور اس کا ایڈریس بھی وہاں پہ موجود ہے. تو ہمارے پاس جو ڈیجیٹائزیشن آف ڈیٹا ہے، ابھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیکسٹ ایج جو ہے دس از دا ایج آف ڈیٹا. تو الحمدللہ ہمارے پاس اس طرح کا سافٹ ویئرز آ گئے ہیں کہ جس میں ہم لوگ ڈیٹا کو ایک بہت اچھے طریقے سے سارٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کو مختلف کیسز میں یوز کر سکیں. تو آئی ٹی کا استعمال نہ صرف سندھ پولیس کر رہی ہے بلکہ وی آر ویل اویئر آف دا امپورٹنس آف آئی ٹی بینگ یوز ان دا انویسٹیگیشن، کیونکہ انویسٹیگیشن کا پروسیس ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کنوکشن بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ہمارا پورا جو پروسیجر ہے، پورا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس میں جو پیوٹ کا کام کرتا ہے وہ انویسٹیگیشن ہے. تو اس میں یوز آف آئی ٹی سے کوئی انکار نہیں ہے اور ہم لوگ اس راستے پہ ہیں. چیزیں اسٹریم لائن ہو گئی ہیں، بہت امپروومنٹ کی گنجائش ہے، لیکن ہم لوگ پاتھ صحیح پہ. علینا صاحبہ، خواتین کے حوالے سے بڑے کرائمز ہو رہے ہیں. آپ ضرور خواتین کو، بچیوں کو اس حوالے سے اویئر کریں، اور بہت سے ایسے کیسز ہوئے ہیں جو میڈیا میں بہت ہی ہائی لائٹ ہوئے ہیں. کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے کہ اپنی بچیوں کے اوپر کس طرح کنٹرول کیا جائے اور کس طرح ان کے اوپر جو ہے ان کو تعلیمی اداروں میں جس طرح بھیجا جاتا ہے اس کرائم سے روکا جائے؟ کیا کہیں گے؟ آئی تھنک جیسے کہ آپ نے کہا کہ خواتین کے اگینسٹ کافی زیادہ کرائمز ہیں، کرائمز اگینسٹ وومن بہت زیادہ ہیں، لیکن اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سندھ میں بہت زیادہ قانون سازی ہوئی ہے اس ٹاپک کے، جس میں ہریسمنٹ کے زمرے میں اور سیکشل اوفینسز کافی زیادہ جس پہ قانون سازی ہوئی ہے. اس حوالے سے نہ صرف خواتین کو بٹ میں معاشرے کی ہر انسان کو یہی میسج دوں گی کہ وہ آئی تھنک کائنڈنس سکھائیں اور یہ سکھائیں کہ جو عورت ہے وہ اس معاشرے کا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. وداؤٹ دیم معاشرہ سروائیو کیا پروگریس بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو سکھائیں کہ جس طرح سے ہمارے ریلیجن میں، ہمارے کلچر میں بھی خواتین کی عزت ہے، اسی طرح سے ایز ہر انسان شہری کیپیسٹی میں بھی خواتین کی عزت کرے اور ان کو اسی جو ہے آئے سے دیکھے جیسے وہ اپنی بہنوں کو دیکھتا ہے یا کسی بھی عورت کو دیکھے. آئی تھنک اٹس این انڈیویجول رائٹ اور یہ بہت امپورٹنٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی انسان کا. آپ حیدرآباد کو دیکھتی ہیں، حیدرآباد کو رورل بھی رکھتا ہے، اربن بھی رکھتا ہے، دونوں کی کرائم میں فرق ہے. کیسے ڈفرینشیٹ کریں گی ان دونوں چیزوں کو؟ جو ہمارا اربن سیٹ اپ ہوتا ہے وہاں کا جو کرائم پیٹرنز ہوتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ اسنیچنگ کی وارداتیں، اسٹریٹ کرائم، اس کا جو ٹرینڈ ہے یہ اربن میں کافی زیادہ ہوتا ہے. ویئرز ان کمپیئر ٹو رورل جو ہماری ہے وہاں پہ جو ہے کرائمس اگینسٹ پرسن کافی زیادہ ہوتے ہیں. اس وجہ سے جو رورل اور اربن کی پولیسنگ ہے ان کے پیٹرنز بھی تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور ان کی جو موڈس آپرینڈا ہے وہ بھی کافی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس حوالے سے ٹریننگز بھی ہم دیتے رہتے ہیں لوگوں کو اور جو ہمارے اربن یا رورل کے پولیس آفیسرز ہوتے ہیں ان کو بھی بتاتے رہتے ہیں کہ ان کرائمز کو کیسے ڈیل کیا جائے اور جس طرز کے یہ کرائمز ہوتے ہیں ان کی ہم ان کو ٹریسنگ کی کیپیسٹیز میں بھی بڑھاتے رہتے ہیں. ایس پی صاحب، آپ نے جس طرح کہا کہ آئی ٹی کا بڑا رول ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ پولیس تو ایف آئی آر ایک بڑا اہم اس کا رول ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایف آئی آر بڑی مشکل سے، ایک تو آپ کو پتہ ہے لانچ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دوسرا اس کی انویسٹیگیشن
इन्वेस्टिगेशन के बाद वो जिस तरह कोर्ट्स में चले जाते हैं, कोर्ट्स में आसानी से रिलीफ मिल जाता है, जजा सज़ा नहीं होती। वहाँ भी जो है रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वहाँ भी अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, जजा सज़ा वहाँ भी होनी चाहिए, क्या कहेंगे? अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखें कि जिस तरह आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि जी पुलिस एक बहुत सॉफ्ट टारगेट है, हमें ये समझना चाहिए कि जो इंट्रिकेसीज ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें पुलिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अगर हम पूरा ओपन अप करें तो उसमें जुडिशरी है, इवन प्रोबेशन एंड पेरोल है, उसमें प्रोसिक्यूशन है, उसमें इन्वेस्टिगेशन है, उसमें एफआईआर के हवाले से बाकी जो तमाम अवामिल आ जाते हैं। हमारे पास ये है कि अगर पुलिस को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है तो बाकी जो एलाइड जो डिपार्टमेंट्स है, जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, जिसमें प्रोसिक्यूशन भी है, उनको भी मॉडर्न लाइंस पे रीअलाइन करने की ज़रूरत है। उनके अंदर भी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को इतना रोबस्ट बनाने की ज़रूरत है। उनके ऊपर भी वॉच डॉग्स की जो अहमियत है उसको कम नहीं किया जा सकता। उनमें भी यूज़ ऑफ आईटी का होना उतना ही ज़रूरी है। और जहाँ तक आपने बात की कि एक रिलीफ मिल जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर केस में रिलीफ मिल जाता होगा, लेकिन जब आप किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप इमोशनली भी कुछ चीज़ों के साथ अटैच हो जाते हैं। जब जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, जब आप देखते हैं कि एक छोटे से बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, उसको मार दिया गया है, आपने अच्छा केस प्रेजेंट किया है, आप डिफेंड अच्छा कर पा रहे हो, अनफॉर्चुनेटली एक कोर्ट ने तो चले आपको सजाए मौत दे दी और अगली कोर्ट में जाके वो अगर एक्विट हो जाता है तो डेफिनेटली यकीन माने कि वो हमारा दिल बड़ा दुखता है। और इसके अलावा और बाकी अवामिल भी उसमें डेफिनेटली कारगर होते हैं। लेकिन मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है कि जो तमाम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको टोटलिटी में देखने की जरूरत है और इसको टोटलिटी में रिफॉर्म करने की जरूरत है। इसमें जब कन्विक्शन अगर हम देखें खवातीन के हवाले से, यहाँ दुनिया में तो यहाँ तक हो गया कि आप इमोशनल वायलेंस भी किसी के साथ नहीं कर सकते। दुनिया में तो यहाँ तक रिसर्च हो रही है, कन्विक्शन बहुत ही कम है। खवातीन के ऊपर तशद्दुद होता है, या तो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, या तो कहते हैं इज्जत की बात है, घर से बाहर न जाए, ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। और क्राइम में भी वही रिलेशंस होते हैं जो करीबी होते हैं, बाप होता है, बेटा होता है, भाई होता है, और खवातीन को अपने घर से ही जो है ना वो जुल्म की शुरुआत होनी पड़ती है। क्या कहेंगी? इस तरह के तो हमारे पास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, स्टीरियोटाइप्स और टैबूज हैं जिसके ऊपर हम बात भी नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी, सबसे बड़ा जो बॉटल नेक होता है वो रिपोर्टिंग का होता है। काफ़ी क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो हमारे पास रिपोर्ट ही नहीं होते, बिकॉज उनको होता है कि अगर औरत घर से निकलेगी, ये कुछ क्राइम रिपोर्ट करने, डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट करने, तो उससे उसकी इज़्ज़त को और उसकी घर की इज़्ज़त को अटैच कर लिया जाता है। इसकी कन्विक्शन लो होती है क्योंकि अक्सर, जैसे कि आपने खुद भी कहा, कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या फिर फैमिली का प्रेशर आ जाता है। तो कभी कभार हम जब उसको कन्विक्शन पे लेकर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई द कंप्लेनेंट हैज़ रिसेंडेड हर एप्लीकेशन, वो कह रही है कि मैंने नहीं करना। ज़रूरी है कि इसमें औरतों को वही अपने हुकूक की आगाही हो, उनको पता चले कि रॉन्ग इज़ रॉन्ग, नो मैटर कोई प्रेशर हो, और घर वालों को उनकी सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक फैमिली की तरफ से, मुआशरे की तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं होगी, तब तक कन्विक्शन रेशो डिसमल ही रहेगा, क्योंकि कंप्लेनेंट्स आगे इसको बढ़ के परसू नहीं करते। एसपी साहब, दो चीज़ें हमारे मुआशरे में बड़ी डिस्कस होती हैं, मैं भी वही सवाल आपसे करने जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा हाफ फ्राई, फुल फ्राई, पोलिटिसाइज। हो सकता है मुझे भी हाफ फ्राई और फुल फ्राई की बहुत नॉलेज हो, लेकिन मैं आपको बताऊं हमारे मुआशरे के अंदर ये टर्म यूज होते हैं, क्या कहें? नहीं, मुझे तो नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि अंडा फुल फ्राई होता है या हाफ फ्राई होता है। मतलब ये जो एनकाउंटर्स होते हैं, मैं और उसको ओवर सिंप्लीफाई करूं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। देखें, एज अ प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर तो मैं हमेशा कहूँगा कि जब तक आप किसी बंदे को सज़ा नहीं दिलाते तो आवाम की जो रिफॉर्मेशन है वो नहीं होती है। दीज शॉर्टकट्स कैन सर्व यू फॉर अ वेरी लिटिल टाइम, एंड अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट, बट ये होता है कि जो लॉन्ग टर्म है वो जब तक रूल ऑफ लॉ, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, जब तक एक अक्यूज्ड को ये डर नहीं होगा कि आई एम नॉट सुपीरियर टू लॉ, लेकिन एक बंदे के साथ इस तरह करने से या हो जाने से पूरी सोसाइटी पे असर नहीं पड़ता। जब तक कि सोसाइटी में ओवरऑल एक चीज़ हो, जिस तरह मैडम ने एक बात की कि लो कन्विक्शन रेट्स में, मैं इसको इसके साथ अटैच करता चलो। देखें, ओवरऑल कल्चरल जो एथोस होते हैं वो बहुत सुप्रीम होते हैं। हमारा जो ओवरऑल, देखें, इस तरह की जो टर्म्स क्वाइन की गई हैं उसमें जो वाह होती है और जो हमारा एड्रेनल रश हो जाता है कि जी पुलिस जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो जाते हैं, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। हमें ये देखना चाहिए कि ओवरऑल मुआशरे की टोटल इस्लाह, और क्योंकि हमारा रोल इस तरह का है तो हम अगर केस अपना अच्छा प्रेजेंट करें और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं तो वो बहुत सारे लोगों के लिए लेसन होता है। हमारे मुआशरे के अंदर एसपी साहब, आपको पता है कि कुछ एसएसपीज के लिए तो एहतजाज होता है कि इनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए,
اور بہت ہی بڑا احتجاج ہوتا ہے. کچھ کے لیے تو احتجاج ہوتا ہے تو ان کو آپ واپس بھیج دیں. یہ معاشرے کے اندر یہ بھی تو ایک نیگیٹیوٹی نہیں ہے، کیونکہ روٹیشن شفلنگ یہ ہوتی رہتی ہے فورسز کے اندر. اس طرح کا جو ہم نے ایک پاپولیرٹی بنا دی ہے، مقبولیت بنا دی ہے، اور کچھ یہ بھی بنا دیا ہے کہ کچھ مخصوص ایریاز میں جو ہے یہی افسران کام کر سکتے ہیں، دوسرے کام نہیں کر سکتے. کیا یہ فورس کے لیے اوور آل ان جرنل میں بات کر رہا ہوں، فورس کے لیے خطرناک نہیں ہے؟ آئی تھنک جو یہ آپ پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر آر پارٹ آف آر جابس. کسی افسر کو کہیں بھی پوسٹ ہونے کے بعد پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری ٹرانسفر کب ہوگی، لیکن کسی بھی جب بھی عوام کسی افسر کے لیے آواز اٹھاتی ہے کہ ان کو ٹرانسفر نہ کیا جائے، آئی تھنک دیٹ ریپرزینٹس کہ انہوں نے اس جگہ پہ کتنی اچھی طرح سے پرفارم کیا ہے کہ عوام چاہتی ہے کہ اسی طرح کے افسر آئیں. کچھ افسرز کا کمانڈ کسی اور رورل پولیسنگ میں ہوتا ہے، کچھ اربن پولیسنگ میں بہت اچھی طرح سے پرفارم کرتے ہیں، بٹ دین اگین ایوری آفیسر از ویری ویل کیپیبل. وہ اپنی چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے یا اپنے ڈسٹرکٹس کو سنبھالنے کے لیے ادارہ افسروں سے ہی ہے، اور افسر اگر اچھا پرفارم کر رہے ہیں اسی میں ہی ادارے کی فلاح ہے. ٹارچر کرنا پولیس کے اندر جس طرح کسٹڈی میں، یہ ٹارچر واقع ہوتا ہے یا صرف متھ ہے؟ میں بریک کے بعد آؤں گا. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علینا صاحب، ٹارچر ہوتا ہے پولیس کسٹڈی میں، کافی ایسی شکایتیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کورٹس تک لوگ جاتے ہیں، میڈیا تک جاتے ہیں لوگ، پریس کلب تک لوگ جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ ایک نیریٹو ہے جو ہم موویز میں بھی دیکھتے ہیں کہ تھانے دار تھانے میں لے کر آیا ہے اور پھر وہ مارتا ہے. اس کے لیے دیر از اے کمپلیٹ میکنزم فار اٹ. جب بھی ہمارے پاس کوئی پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے پھر وہ کورٹ پہ جاتا ہے تو کورٹ میں میجسٹریٹ صاحبان اور جوڈیشری ان سے پوچھتی ہے اف دے ور سبجیکٹڈ ٹو اینی ٹارچر، اور اگر وہ اس کو کہتا ہے تو میڈیکل کروایا جاتا ہے. دوسرے میکنزمز ہیں ہمارے پاس جس میں ہم ان سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، بٹ ٹارچر از ایبسلیوٹلی فاربڈن. اور اس کے لیے ہمارے ادارے میں بھی اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے جس میں ہم ان کو سزائیں بھی دیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا پورا کمپلیٹ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسی اللیگل پریکٹس نہ کی جائے. آپ کو پتہ ہے کہ حیدرآباد کے اندر، کراچی کے اندر دو چیزیں بڑی ڈسکس ہوتی ہیں. ایک تو ڈرگس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، اور کافی ایسے نشے آ گئے ہیں، آئس آ گئی ہے، کوک آ گئی ہے، کافی ایسی چیزیں آ گئی، اور گٹکا چھالیا، یہ ایسی چیزیں. بڑا ایک معاشرے کے اندر جس طرح انہوں نے پینیٹریٹ کیا، ایکشن بھی ہوا ہے، آئی جی صاحب نے یہ کیا ہے. آپ کیا بتائیں گے؟ حیدرآباد کے اندر کافی اس چیزوں کی کمپلینٹس تھی. جی، اس پہ ویسے روٹین میں پولیس ایکشنز لیتی رہتی ہے، لیکن آئی جی صاحب نے بہت ہی ایک جو ہے کانکریٹ سٹیپ اٹھایا کہ انہوں نے ایک ٹاسک فورس کریٹ کی جس میں پورے صوبے میں اس پہ بہت زیادہ کام کیا گیا. پرٹیکولرلی میں حیدرآباد کی بات کروں کیونکہ میں وہاں پہ ہی رہی ہوں، تو اس میں میگا کریک ڈاؤن ہوئے، فیکٹریز کو برسٹ کیا گیا، جو لوگ اس میں ملوث تھے، جو پرائیویٹ انڈیویجولس تھے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس کے لوگ کہے جاتے تھے بلیک شیپس آف دا ڈپارٹمنٹ جو اس میں ملوث تھے، ان کے خلاف محکمانہ کارروائی اور قانونی کارروائی کی گئی. کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور اس پہ مزید کریک ڈاؤن کیا جائے گا. دیر از کنسیڈریبل امپرومنٹ، کافی زیادہ امپرومنٹ ہے، لیکن امپرومنٹ کا مارجن ابھی بھی رہتا ہے، تو اس میں ہم کام کریں گے. ایس پی صاحب، پوش ایریا میں جو ہے نا، کیونکہ ایک تو ایریا وائز ہیں ڈرگس بھی، اس ایریا کا ڈرگ، اس کلاس کا ڈرگ اور اس کلاس کا ڈرگ جو ہے نا الگ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر حد سے زیادہ اسکولز میں، کالجز میں جو ہماری یوتھ ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. کس طرح اس کو کنٹرول کریں؟ اچھا، اس میں ہم نے ابھی لاسٹ میٹنگ ہم نے جو اٹینڈ کی تھی اس میں اس نیڈ کو فیل کیا گیا تھا، کیونکہ اب یہ ڈرگز اگر ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس تک پہنچ گئی ہیں تو خدا نخواستہ پھر کسی کا بھی بچہ محفوظ نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ ہمیں اس کا ادراک ہے بلکہ ہم اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس اٹھا رہے ہیں. اس میں پہلے تو یہاں تک پرویسو تھا یہ کہ اسکول کے اندر بھی یہ چیزیں، یہ عناصر موجود تھے. ابھی اسپیشل برانچ کی ہیلپ سے ہم نے لسٹیں تمام مرتب کر لی ہیں کراچی میں، اور کراچی کے علاوہ بھی پوری سندھ میں. تو ابھی ہمیں ٹاسکنگ کی گئی ہے کہ جو اس طرح کے ڈیلرز ہیں اور جہاں سے سپلائی آتی ہے، بیسیکلی دیکھیں جو کنزیوم کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ وہ بھی قانون کے دائرے میں تو آتا ہے، لیکن ہمارا جو اصل چیز کرنے والا ٹارگٹ ہے ہی از دا ون جو کہ سپلائی کر رہا ہے اور وہاں تک پہنچا رہا ہے. اور یہ مطلب میں کہتا ہوں کہ اس کی اگر سیویرٹی آپ کو دیکھنی ہے تو کبھی ریہیبلیٹیشن سینٹر دیکھیں. میں ادھر گیا ہوں، لوگوں سے ملا ہوں، ان ماں باپ سے پوچھیں کہ جن کا جوان بچہ جو ہے وہ اس کی بھینٹ چڑھ گیا ہے. تو اگین اس میں ہمارا رول تو آتا ہی آتا ہے، لیکن ریفارمیشن کا ایک جو سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب جیسے دیکھیں آپ نے کہا کہ ڈرگس کی پھر پرائسز بھی ہوتی ہیں، ان کو پیسے کہاں سے آتے ہیں، وہ کہاں سے وہ چیزیں کنزیوم کر رہے ہیں. ایک تو ہو گیا وہ طبقہ کہ جو
مار دھاڑ کر کے ڈاکے شاکے ڈال کے وہ لے لیتا ہے. لیکن یہ بہت ایکسپینسو چیزیں ہیں. اگر تو ہم چیک اینڈ بیلنس رکھنا شروع کریں اور پوری سوسائٹی اس کے خلاف کھڑی ہو جائے, پوری سوسائٹی اس کے خلاف ہماری مدد کرے, تو شاید یہ اتنا بڑا ٹاسک نہ ہو. صاحب میں ایک ڈسکشنز ہوئی تھی, میں نے وہاں ایک آئیڈیا فلوٹ کیا, ان کو دیا. میں نے کہا ہے کہ اگر بچہ کسی اسکول میں جاتا ہے 5ویں 6ٹھی جماعت کے اندر, تو اس کی ایڈمیشن کے ساتھ ایک ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے جو کانفیڈینشیل ہو, صرف پیرنٹس کے ساتھ شیئر کیا جائے. وہاں سے بھی ہمیں کافی چیزوں کا پتہ چل سکتا ہے. جی بالکل. اسی پیک پہ بچہ نہ پہنچے, اتنا ایڈکٹیو نہ ہو جائے کہ بعد میں جو ہے نا اس کو ٹریٹ بھی نہیں کیا جائے. یہ اسکولس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے. جی بالکل ایسے. تو میں آپ کی طرف آؤں گا. مطلب تو آپ رورل کو بھی دیکھ رہی ہیں, آپ اربن کو بھی دیکھ رہی ہیں. FIR کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, پھر بھاگنا پڑتا ہے ان کو, آپ کو پتہ ہے. اور جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, بربریت ہوتی ہے, وہی FIR کے اوپر, کبھی آپ کے پاس, کبھی SHO کے اوپر, کبھی پریشرز, کبھی دباؤ, کبھی لالچ, کبھی کچھ. یہ کتنی صداقت ہے کہ لوگ پیسے دے کر FIR کروا دیں. ایک بندے کے خلاف میں نے 6 FIRs بھی دیکھی ہیں اس شہر کے اندر. کیا کہیں گے؟ یہ اس پریکٹس کو بہت زیادہ ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ فیک FIRs. اس پہ IG صاحب نے بھی اس دن میٹنگ میں بھی اس کو پہ بات کی تھی کہ اسٹرکٹ ایکشن لیا جاتا ہے. لیکن آئی تھنک جس کے ساتھ کرائم ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ اس کو FIR رجسٹر کرانے میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو. اس کے لیے جو سینئر آفیسرز یہ کر سکتے ہیں, اور ہم اپنی لیول پہ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ایکسیسیبل ہو جائیں, تاکہ کسی بھی بندے کو یا کسی بھی انسان کو FIR درج کرانے میں کوئی مداخلت کا سامنا نہ ہو. فیک FIRs آر ڈسکریجڈ, جس پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. لیکن اس پریکٹس کو ہم سینئر لیڈرشپ اور جو باقی لیڈرز ہیں اس کو اسٹرانگسٹ ٹرمز پہ جو ہے کنڈیم کرتے ہیں. ایس پی صاحب, آپ نے پنجاب میں بھی کام کیا ہے, سندھ میں بھی. سندھ کی پولیسنگ بہتر ہے بنسبت پنجاب کے, KP کے اور بلوچستان کے. میں اس کو 1-2 مثالات آپ کو دے دیتا ہوں. ایک سب سے پہلے ایک خاتون کے ساتھ موٹر وے پہ جو اس کا ہوا تھا, جس طرح کا واقعہ وہ آپ کو پتہ ہے. وہاں کے پولیس چیف نے کہہ دیا کہ رات کو کیوں خواتین نکلتی ہیں, اکیلے کیوں نکلتی ہیں, اگر نکلتی ہیں تو کوئی مرد لے کرتے. ایک ہی واقعہ بچی کے ساتھ ہوا تھا کشمور کے اندر. وہ تقریباً 1-2 دن کے اندر وہ بندے کو جس طرح انہوں نے ٹریس بھی کیا, وہ انکاؤنٹر میں ہلاک بھی ہو گیا. پولیسنگ بہتر یہاں کی ہے بنسبت کسی اور صوبے کی. کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں, میں تو کیونکہ ہم لوگ جیسے میڈم علینا بھی اور ہم لوگ پولیس سروس آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ہمارے لیے تو ساری صوبوں کی جو پولیس ہے وہ تو ہم لوگ یکساں دیکھتے ہیں. دیکھیں کہیں پہ ڈپینڈنگ اپان دا کلچر, ڈپینڈنگ اپان دا ریکوائرمنٹ آف دا پیپل, پولیس جو ہے وہ اڈیپٹ کرتی ہے. کیونکہ پولیس از پبلک اینڈ پبلک از پولیس. جس طرح کا انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کا, اس طرح سے وہ پولیس بہیو کرنا شروع کرتی ہے. جیسے آپ اسکاٹ یارڈ کی دیکھیں گے اور امریکہ کے کسی شکاگو کی پولیس دیکھیں گے, ان کے مزاج میں فرق ہوگا. فرانس کی تو ڈپینڈز اپان ہاؤ پیپل آر بینگ جو ہے کنٹرولڈ اور سو ٹو سے دے آر پولیسڈ. لیکن میں اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح پنجاب میں زینب کا جو واقعہ ہوتا ہے, اس میں بڑا ایک پروفیشنل رول انہوں نے پلے کیا. آئی واز پارٹ آف ون آف دا انویسٹیگیشنس ان سرگودا, جب ایک 20 قتل ہو گئے تھے, اس کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کیا. اسی طریقے سے سندھ پولیس نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. جس طرح سندھ پولیس کی سب سے زیادہ شہادتیں ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا فلیور ہے, ہر کسی کی اپنی اپنی جس کو کہنا چاہیے کہ ایکسپرٹیز ہیں. انویسٹیگیشن میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس بہت بہتر ہے, آپریشنلی دیکھا جائے KP اور سندھ پولیس بہت بہتر ہے. سو یو نو ہر کسی کی اپنی اسٹرینتھس ہیں, ہر کسی کی اپنی ویکنیسز ہیں. لیکن ایک پریشر آتا ہے, پولیٹیکل پریشر, ہمیشہ اس کی بات ہوتی ہے, میڈیا کے اوپر بھی ہوتی ہے. ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں, پولیٹیکل پریشر ہے. اب نئی ٹرم انہوں نے دی ہے, اسٹیک ہولڈر کو کانفیڈنس ملے, یعنی کہ جہاں SP ہے وہاں کے اسٹیک ہولڈر آن بورڈ ہو. اس طرح آپ نہیں کریں. یہ بھی فورس کے لیے, پولیسنگ کے لیے, پرفارمنس کے لیے, یہ بھی تو زہر قاتل ہے. جی دیکھا جائے اگر اسٹرکٹلی پروفیشنلی ہم بات کریں تو پولیس کو نہ صرف غیر جانبدار ہونا چاہیے, بلکہ اس کو غیر جانبداری والے ماحول میں کام کرنے بھی دیا جائے. کیونکہ دیکھیں جب ہم بہت مہذب معاشروں کو طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر پولیس اتنی غیر جانبدار ہوتی ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو بھی بلا کے اگر اس نے کوئی وائلیشن کی ہے تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہوتا ہے, پرائم منسٹر کے بچوں کے خلاف بھی ایکشنز ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے, امریکہ میں دیکھا, ہم نے برطانیہ میں دیکھا. تو جہاں تک ہم اگین میں وہی بات کرتا ہوں کہ پولیسنگ جو ہے بہت سوشل سا سبجیکٹ ہے, یہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ہم لوگوں سے ہی ادھر آتے ہیں. تو آبویسلی یہاں پر کلچرل ایتھوز ہیں, یہاں پر لوگوں کا اپنا مزاج ہے. یہاں پر کسی کو آپ روک کے کسی سے پوچھیں کہ جی آپ کو روکا گیا ہے, تو وہ سب سے پہلے آپ کو کارڈ نہیں دکھائے گا بلکہ وہ فون کرے گا کہ جی اس سے بات کر لیں. تو میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں
جہاں پر جو اوور آل ایک سوسائٹی میں باقی ڈپارٹمنٹس میں اور باقی جگہوں پہ جو ایک ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے تو پولیس از نو ایکسیپشن. لیکن پروفیشنلی اسپیکنگ پولیس کو نہ صرف غیر جانبدار ہونا چاہیے بلکہ جتنے ہمارے اوپر اکاؤنٹیبلٹی اور واچ ڈاگز ہیں تو شاید ہم چاہتے نہ چاہتے بھی ہم غیر جانبداری کی طرف جا رہے ہیں. پریشر میں جس طرح بھائی صاحب سے بھی سوال کیا, آپ سے بھی سوال کروں گا. ایک پریشر تو ہوتا ہے, ایک آپ کو پتا ہے پولیٹیکل پریشر کو بھی سسٹین کرنا پڑتا ہے آفیسر کو. اسی سوسائٹی سے آپ ہیں, آپ کے بھی درد ہیں, دکھ ہیں, پرابلمس ہیں. اسی سوسائٹی کو آپ سمجھتے بھی ہیں, انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. کرائم تو نیو یارک کے اندر بھی ہے اور وہاں بھی کرائم کوئی کم بھی ہوتا ہے, زیادہ بھی ہوتا ہے. کرائم کو کم ہونا چاہیے, یہ بات نہیں ہے, جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اگر نیو یارک اور لنڈن میں کرائم ہے تو اور وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میرا دوست ایک حال ہی میں لنڈن میں گیا, اسی کی ایک چیز چوری ہو گئی کہیں, تو اس نے پولیس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا لنڈن کے اندر. تو انہوں نے ایک شاپنگ سینٹر پہ اس کا جو ہے نا کریڈٹ کارڈ یوز ہوا, وہ وہاں پہنچا خود بندہ, کیونکہ وہ ایڈوکیٹ تھا. انہوں نے وہاں سے سی سی ٹی وی بھی لی, سب کچھ لی, پولیس کے پاس لے کے گیا اور پولیس کو بتایا. انہوں نے کہا آپ پاکستانی تو بڑے تیز ہیں, آپ سی سی ٹی وی تک لے کے آئے. آخری میں انہوں نے 2 دن کے بعد کہا, ریگریٹ کیا کہ ہم انویسٹیگیٹ یا ہم یہ تلاش نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اور بھی بہت سے کرائم, اگر ہمارا ایس ایچ او ہوتا تو یہ ضرور ڈھونڈ کے لاتا. کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا. اگر ہمارا ایس ایچ او ہوتا تو وہ ڈھونڈ کے لاتا, وہ بندے پیش کرتا, ایف آئی آر درج کرتا اور ساری چیزیں کرتا. بس یہی پرابلم ہے کہ جو ہمارے سوسائٹی میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا فرام دا سوسائٹی پولیس کی کافی زیادہ ہے. ان کے جو گڈ ایکشنز ہیں ان کے لیے تو اتنی زیادہ سراہا نہیں جاتا, بٹ برے ایکشنز کو کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. آئی تھنک وہی بات جو ہم نے شو کی سٹارٹنگ میں کہی تھی کہ پازیٹیوز پہ بھی بات کرنی چاہیے, صرف نیگیٹیوز کو ہی نظر میں نہیں رکھنا چاہیے. بڑی مہربانی علیرضا صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. سربھائی صاحب آپ کی بڑی مہربانی. جو ملکی صورتحال ہے آپ کے سامنے, جس طرح پازیٹیوٹی کو ہم جو ہے نا آگے بڑھائیں اور تعاون کریں پولیس کے ساتھ, اس میں بہتری کی تنقید بھی ہونی چاہیے, پازیٹیو تنقید ہونی چاہیے, اور بہتری کی گنجائش ہر ادارے کے ہر انسان میں ہوتی ہے اور ہر انسان ڈیلی سیکھتا ہے. اسی طرح اداروں کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت, اللہ حافظ.